याजूज माजूज क़ुर्ब क़यामत आएंगे, बहुत सारी इनकी निशानियाँ, इनके बारे में हदीस के अंदर बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। दज्जाल के ज़माने में आएंगे और जो है ना वो समंदरों को चट कर जाएंगे, दुनिया जहान के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सबको खा जाएंगे और फिर जो है वो फसाद मचाएंगे और यूं जो है वो पहाड़ों से उमड़ते हुए चले आएंगे जैसा कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर उनके झुंड होते हैं। कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने इससे पहले हलाक किया है, क्या आप उनमें से किसी की आहट या किसी के आसार व निशानात को भी दुनिया के अंदर बाकी पाते हैं? यकीनन ये सब सिलसिले ख़त्म हो चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनके नामो निशान तक मिटा दिए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खुलासा मज़ामीन कुरान मजीद के हवाले से आज हमारी 16वीं नशस्त है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम 16वें पारे के मज़ामीन का मुख्तसर तौर पर जायज़ा लेंगे। इब्तिदा में सूरतुल कहफ का आखिरी हिस्सा है, उसके बाद इसमें सूरह मरियम मुकम्मल है और इसी तरह से सूरह ताहा इसमें मुकम्मल है। सबसे पहले जो सूरतुल कहफ का आखिरी हिस्सा है, गुज़श्ता से पेवस्ता, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जो जर्नी थी उनका जो जाना था, उसकी कुछ जो है वो बाकी बातें हैं जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया है। इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मई सब्रा। जब बच्चे को कत्ल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ के ऊपर नकीर फरमाई, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आपसे सब्र नहीं होगा? तो अर्ज़ किया, क़ाल इन सअल्तुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। अगर इसके बाद मैं आपसे कोई सवाल करूं तो फिर आप जो है वो बाइख्तियार हैं कि आप मुझे साथ लेकर चलना चाहें या ना चलना चाहें तो आपकी मर्ज़ी होगी। यकीनन आप जो है वो मेरे हवाले से उज़र को पहुँच चुके हैं, यानी अब जो है वो इंतहा हो चुकी है, तो अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि इसके बाद आयत नंबर 77 में अल्लाह फरमाते हैं फंतलक़ा, फिर जब वो चले, हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, एक बस्ती वालों के पास से गुजर हुआ। जैसा कि पहले ये रिवायात थी, सकाफ़त थी लोगों की कि किसी भी बस्ती के पास से किसी अजनबी का गुजर होता, मुसाफिर का गुजर होता तो वो उसकी मेहमान नवाजी करते। तो इन लोगों ने मेहमान नवाजी से भी इनकार किया, लेकिन क्या हुआ, फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फ़अक़ामा, एक दीवार जो कि गिरने के करीब ही थी और तकरीबन गिर चुकी थी, उसको खड़ा कर दिया। क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि एक तरफ तो ये इतने बदअख़लाक़ लोग हैं कि इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी तक नहीं की और दूसरी तरफ आपने इनका काम कर दिया और उनसे कोई उजरत भी नहीं ली। तो उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खिज़र अलैहिस्सलाम ने, क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, अब मेरी और आपकी राहें जुदा हैं। सउनब्बिउका बितावील मा लम तस्ति अलैहि सब्रा मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में ख़बर दूंगा जो जो वाक़यात जैसे जैसे रूनुमा हुए। तो सबसे पहले जो है वो सफ़ीना वालों के बारे में फरमाया कि वो एक मिस्कीनों की कश्ती थी जो समंदर में काम करते थे और उस वक़्त का जो बादशाह था वो हर नई कश्ती को देखकर गस्ब कर लेता था, तो मैंने उसको तोड़कर इस वजह से दागदार किया ताकि वो कश्ती जो है वो बादशाह की नज़रों में ना आ सके। रहा मसला उस बच्चे का जिसको हमने कत्ल किया, उसके वालिदैन बड़े नेक लोग थे, हमें इस बात का डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा बड़ा होकर उनके लिए किसी तरह की परेशानी और जो है वो कुफ्र और सरकशी का सबब बने। तो इस वजह से हमने ये चाहा अल्लाह ताला के हुक्म के साथ, फ़अरदना युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जगह पर उसको उनके वालिदैन को एक बेहतर नेअमुल बदल अता फरमा दे। इसके बाद फरमाया कि रहा मसला उस दीवार का, फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना, जिसको हमने खड़ा किया था बावजूद बस्ती वालों के मेहमान नवाजी से इनकार के, तो वो मसला ये था कि वो 2 यतीम बच्चों की दीवार थी और उसके नीचे जो है वो उनके कुछ ख़जाना जो है वो दफन था और वो बस्ती वाले जो है वो आपके सामने, जैसा कि उन लोगों ने हमारे साथ बिहेव किया, तो उस बच्चों के जो वालिदैन थे वो बड़े नेक लोग थे। तो इससे जो है वो ये बात समझ में आती है कि वालिदैन नेक हों तो उनकी बरकत औलाद तक भी चली जाती है, औलाद तक भी पहुँचती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बरकत से औलाद को भी उनकी उस नेकी का फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो आपके रब ने ये चाहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनके बड़े होने तक उस ख़जाने को महफूज रखे, तो इस वजह से ये हमने उनकी दीवार बना दी। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि वमा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा, इनमें से कोई भी काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि ये सब का सब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से किया है। लेकिन ये है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपसे सब्र करना मुश्किल हो रहा था। तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें हैं। इसमें किसी भी तरह से हम खिज़र अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम पर या मूसा अलैहिस्सलाम
کو خضر علیہ السلام کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کو مختلف درجات، ان کے ساتھ مختلف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں۔ ہمیں ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی شان اللہ نے بیان کیا اس سے زیادہ ہم اس کو بڑھائے چڑھائیں اور اس طرح کے معاملات کریں۔ یہود کا تیسرا سوال ہے جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا آیت نمبر 83 میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان کو بتائیے کہ میں عنقریب ان کے معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور میں اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ذوالقرنین علیہ السلام وہی ہیں جن کو دو سینگوں والے کہا جاتا ہے، اور مختلف جو ہے وہ روایات میں انہی کو جو ہے وہ کیخسرو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انہی کو جو ہے وہ جنہوں نے پوری زمین کا چکر لگایا، ایک طرف جو ہے وہ مشرق میں گئے اور ایک طرف جو ہے وہ مغرب میں گئے، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں تک اللہ رب العزت نے ان کو رسائی عطا فرمائی، بادشاہ بنایا، اللہ رب العزت نے اپنا نبی منتخب کیا، اور یاجوج ماجوج کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے دیوار قائم کی جہاں پر ایک بستی آباد تھی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ ذوالقرنین علیہ السلام کے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ یہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوالات کیے تھے ان میں سے تیسرا سوال ہے جو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے۔ مغربی ملک کی طرف جو ہے وہ ملکوں پر ملک فتح کرتے ہوئے اللہ جب وہ ملکوں پر ملک فتح کرتے ہوئے گزرے تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا آیت نمبر 86 میں، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حامیہ، تو سورج جہاں پر غروب ہوتا ہے یعنی اس کے اینڈ کا جو مطلب سائٹ ہے وہاں پر آپ علیہ السلام پہنچے اور اس سورج کو ایک دلدل والے جو ہے وہ چشمے میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہاں پر ایک قوم موجود تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چونکہ وہ نافرمان قوم تھی، ہم نے کہا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، آپ ان کو عذاب دیں یا ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں، آپ اس معاملے میں خود مختار ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ظلم کریں گے ان کو تو ہم جو ہے وہ ان کو ہم تک عذاب اور سزا دیں گے، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اس کے فرما بردار رہیں گے، ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو ان کے لیے بہترین جزا اور جو ہے وہ بہترین ان کا بدلہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک نئی مہم جو ہے وہ اس کے اوپر چلے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے، تو وہاں پر بھی ایک قوم کو دیکھا، لم نجعل لهم من دونها سترا، جن کے اوپر جو ہے وہ سورج نکلتے ہی ڈائریکٹ ان کے جسموں پر پڑتا، یعنی وہ کپڑوں سے بھی آزاد تھے اور بالکل ننگے بدن وہ رہا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں حتی اذا بلغ بین السدین ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک نئی مہم پر چلے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں پر ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقهون قولا، جو کسی بھی بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیسے کلام کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قالوا یا ذوالقرنین، وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین علیہ السلام، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج آ کے ہمیں پریشان کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، تو کیا ایسا نہ کریں کہ ہم آپ کو وسائل مہیا کر دیں اور آپ جو ہے وہ سمجھدار آدمی لگتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بیچ میں جو ہے وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے جہاں سے وہ داخل ہوتے ہیں وہاں پر آپ ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ جو ہے وہ ان لوگوں کے آنے کا رستہ بند ہو جائے۔ تو یہ کلام پھر کیسے ہوا جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکادون یفقهون قولا، وہ تو کوئی بات سمجھتے بھی نہیں تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کلام اللہ رب العزت نے یا تو ذوالقرنین علیہ السلام کو بہت ساری زبانیں سکھا رکھی تھی، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہتوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے وسائل اور مختلف طرح کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی ترجمان کے ذریعے آپ علیہ السلام کی بات ہوئی۔ تو مختصر یہ یاجوج ماجوج کون ہیں اس کے حوالے سے پہلے بھی 9ویں پارے میں ہم نے ایک روایت میں ذکر کیا تھا، یاجوج ماجوج قرب قیامت آئیں گے، بہت ساری ان کی نشانیاں ان کے بارے میں حدیث کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں۔ دجال کے زمانے میں آئیں گے اور جو ہے نا وہ سمندروں کو چٹ کر جائیں گے، دنیا جہان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو کھا جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ فساد مچائیں گے اور یوں جو ہے وہ پہاڑوں سے امڑتے ہوئے چلے آئیں گے، جیسا کہ مختلف قسم کے جانور ان کے جھنڈ ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ دنیا کے اندر آئیں گے، فساد مچائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی گدی میں ایک جو ہے وہ ایک بیماری پیدا ہوگی اور ایک کیڑا پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بارش ہوگی اور بارش کے ذریعے جو ہے زمین کو پھر سے صاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نسل انسانی میں سے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اہل جہنم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ جہنم والوں کو نکال لیجئے تو وہ پوچھیں گے کہ اللہ رب العزت کتنے، تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 یعنی 999 جو ہے وہ جہنمیوں کو نکال لیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام اس بات کو سن کر ڈر گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ
999 جو ہوں گے یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ تو بہرحال ذوالقرنین علیہ السلام نے اس قوم کے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی وہ جو درہ تھا دو پہاڑوں کے درمیان میں، اس کو جو ہے وہ ایک دیوار، چونا گشت دیوار لگا کر اور جو ہے وہ بڑی مضبوط قسم کی فصیل کھڑی کر کے اس کو بند کر دیا، اور فرمایا کہ جب تک اللہ رب العزت چاہیں گے اس وقت تک یہ دیوار قائم رہے گی، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس دیوار کو جعلہ دکا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، وکان وعد رب حقا، اور جب میرے رب کا وعدہ پہنچ جائے گا تو اس وقت یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت کے آخر میں، آخری رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ آپ کو یہ نہ بتائیں کہ دنیا میں خسارے کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون سے لوگ ہیں جن کے اعمال خسارے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو محنت تو کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، لیکن ان کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تو کافروں کے بارے میں ارشاد فرمائی، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، ولقائہ، اس کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے قیامت والے دن میزان قائم ہی نہیں کیا جائے گا، بغیر میزان کے، بغیر حساب کے ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے۔ اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر اعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، کیونکہ اطاعت کے بغیر کیے جانے والے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار تعریفات کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 109 ہے، اللہ فرماتے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے کے سارے سمندر جو دنیا کے اندر موجود ہیں یہ سب جو ہے وہ انک بن جائیں، سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اور یہ ان کی روشنائی بنانے کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ تیرے رب کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، لنفد البحر، تمام کے تمام سمندر ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ تیرے رب کی تعریف مکمل ہو، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ ہم اس کے مثل جتنے سمندر دنیا کے اندر موجود ہیں اگرچہ ہم اتنے ہی اور بھی لے آئیں تو اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کم پڑ جائیں اور تیرے رب کی تعریفات، تیرے رب کے کلمات جو ہیں وہ مکمل نہ ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے جیسا آدمی ہوں، آدمی ہونے میں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں، بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں۔ ہاں یہ یقینی سی بات ہے کہ مراتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کوئی نبی نہیں پہنچ سکتے تو کوئی عام انسان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی جاتی ہے جو میرا یقیناً ایک فضل اور مرتبہ ہے جو کہ عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے، ہاں انبیاء کو حاصل ہے لیکن اس میں بھی مراتب ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے نیک اعمال کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ ان کا قصہ کو ذکر کیا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے کس طرح معجزانہ طریقے سے جو ہے وہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ کروائی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے نا وہ حکمت ہے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرما دے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے، اور عام انسانوں کو ماں اور باپ دونوں سے پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہجرت حبشہ اولا جو ہے جس میں تقریباً 15 افراد مسلمان ہوئے تھے، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی شامل تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے، دوسرا پیر ہے، دوسرا کپل ہے جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے۔ تو اس ہجرت میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس ہجرت کے بعد جو ہے اس کے بعد دوسری دوبارہ جب ہجرت ہوئی، ہجرت ثانیہ جو ہے جو کہلاتی ہے ہجرت حبشہ ثانیہ، جس میں تقریباً 83 مرد تھے اور اسی طرح سے تقریباً 11 عورتیں اس میں شامل تھیں۔ اس وقت جو ہے وہ کفار کے سامنے، خاص طور پر حبشی کے سامنے جب یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ میں گئے تو وہاں پر کفار کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اسی طرح سے ابو جہل کے بھائی جن کا نام عبداللہ بن ربیعہ ہے، ان کو سفیر بنا کر مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے بھیجا گیا۔ مسلمانوں نے وہاں پر جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کیا حبشہ کے جو نجاشی تھے ان کے سامنے، اور ان کفار نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ یہ ہمارے سیاسی مجرمین ہیں، ان کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ لیکن جو ہے وہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا تو انہوں نے نجاشی نے جو ہے وہ اپنے سامنے بلوایا ان مسلمانوں کو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے مقدمہ پیش کیا، اور جب نجاشی نے کہا کہ مجھے اس کلام میں سے کچھ سناؤ جو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم پر نازل ہوا ہے تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیات جو ہے وہ تلاوت کرنا شروع کر دیں. نجاشی سنتا جاتا اور اس کی جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ اس کی داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یقیناً جو ہے وہ اللہ رب العزت جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، جس نے انجیل کو نازل کیا، اسی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی یہ قرآن بھی نازل کیا گیا ہے. یعنی یہ دونوں جو ہے وہ ان کا منبع ایک ہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں لوگوں نے ایک دوسری چال بھی چلی. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ نجاشی نے پوچھا، ان کو بلا کر پھر سے پوچھا. ان کے ذہنوں میں تھا کہ اس طرح جو مسلمانوں کا مقدمہ کمزور پڑ جائے گا. مسلمانوں نے سوچا کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ ہم مصلحت کا جو ہے وہ سہارا لیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کہا کہ سچ جو ہے وہ اس کو بول دینا چاہیے. اور سچی بات انہوں نے ان کے سامنے کی اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ روح ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح کے ذریعے ان کو یعنی کہ ان کو جو ہے وہ خاص موجزانہ طریقے سے پیدا کیا گیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا اپنا نبی اور اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے. تو جو قرآن کے اندر عقائد موجود تھے وہ سارے بتا دیے. تو وہ کہنے لگا، ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے جتنا تم لوگوں نے بیان کیا ہے. تو بہرحال یہ وہ صورت ہے جس کا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اس کے نجاشی کے سامنے جو ہے وہ جب ذکر ہوا تو اس نے بھی گویا کہ اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کو بطور خاص جو ہے وہ بیٹی کو خوشخبری دی ہے. پہلے آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور دعا کے ساتھ بڑے پیارے الفاظ کہا کہ اے اللہ رب العزت یقیناً میرا بڑھاپا جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی ایسے آثار تو باقی نہیں ہے، لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، میں اے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ سے مانگنے کے بعد میں جو ہے وہ شقی نہیں رہا، کبھی نامراد نہیں لوٹا. تو اللہ رب العزت اب بھی مجھے یہی امید ہے کہ تو مجھے نامراد نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا فرما. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، بیٹے کا نام بھی رکھا اور اس بیٹے کو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بھی بنایا. بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا. حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام پوچھنے لگے کہ اللہ رب العزت اس کی نشانی کیا ہے. یعنی اس قدر اب یوں سمجھ لیجیے، اس کو بے یقینی تو نہیں کہا جائے گا لیکن یہ کہا جائے گا کہ جیسے انسان کو اپنے بارے میں ایک نا امیدی سی ہو جاتی ہے کہ اتنی عمر میں پتہ نہیں بیٹا ملے گا نہیں ملے گا، شاید یہ معاملات ممکن ہو نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی کی جو ہے وہ دی گئی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی اور ان کو نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 40 تک مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. وہ اپنے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ مشرقی جانب چلی گئیں اور اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا. انہوں نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے جو ہے وہ سینے مبارک پہ پھونکا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اور معجزانہ طور پر آپ جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئیں، جو کہ آپ کے لیے ایک ظاہری طور پر پریشانی کا سبب بھی تھا. انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے وہ کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کر پاؤں گی. تو بہرحال ابھی جب وہ تکلیف تھی اور اس طرح کا سلسلہ تھا جو کہ ایک خاص طور پر پریگننسی کے حوالے سے ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر جائیے اور درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے اس کو ہلائیے، اس میں سے کھجوریں گریں گی تازہ، اب وہ کھائیے. جس کا معنی یہ ہے کہ ان کھجوروں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی ہے. مومن کے ساتھ اس درخت کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب خاص طور پر آپ کو یہ پریشانی ہوئی اور قوم کے لوگوں نے آپ کو مورد الزام بھی ٹھہرایا، تو اس کے جواب میں آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیجئے گا. فاشارت الیہ، تو آپ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو وہ قوم کے لوگ ایک دم جو ہے وہ سٹپٹا گئے، کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو کہ ابھی گود میں ہم اس کے ساتھ بات کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام بے اختیار بولے قال انی عبد اللہ. یہ بھی بالکل شیر خارگی کا عالم ہے. جس وقت بچے بات نہیں کرتے اس وقت کہا کہ میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ جہاں کہیں پر بھی میں ہوں برکت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی طرح سے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ نامراد نہیں بنایا. اور اسی طرح سے میں جب والسلام
علی یوم ولدت، میری پیدائش کے دن سلامتی کا دن ہے، اسی طرح سے جب میں فوت ہوں گا، اور اسی طرح سے جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس سے میلاد وغیرہ کی کوئی دلیل نہیں نکلتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان قرآن مجید کو بدلنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو خیر، اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے رکوع نمبر جو ہے وہ اس پارے کا رکوع نمبر 6 ہے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے اور اپنی قوم کے عقائد کا انکار کیا اور ان کو فرمایا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں ابا جان جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ وہ آپ کو کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے اس کی بدولت اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ساری کی ساری شرک کی باتیں ہیں، بنیادی طور پر یہ شیطان کی عبادت اور پوجا ہے، آپ اس سے باز آ جائیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آپ کو پہنچ جائے۔ والد بھی دشمن ہو گئے، آپ کی قوم بھی دشمن ہو گئی، اور جو ہے وہ کہا کہ آپ ہمیں اسی طرح سے چھوڑ کے چلے جائیے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ جب آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ بھی دیا، اور چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور اپنا آپ جو ہے وہ بچایا جب قوم دشمن ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں کہ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور ان کے ان معبودان باطلہ سے ہجرت کی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری جو ہے وہ عطا فرمائی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، پھر ہم نے ان سب کو نبی بنانے کی بھی خوشخبری جو ہے وہ بتائی بھی اور ان کو نبی بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کے نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اسی طرح سے ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے نبی ہیں، اور کپڑے سلائی کرنے کا کام آپ علیہ السلام نے دنیا میں شروع کیا اور ایجاد کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ذریت آدم سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی تھے، اور پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے نبی بنائے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنائے، جن کو ہم نے ہدایت دی، ان کو ہم نے چنا، اور جب ان پر قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر جاتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہوئے۔ یہاں سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر اس کے بعد نخلف لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے جنتوں کے وارث ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنتوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے وارث ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جو ہمارے بندوں میں سے نیک ہوتے ہیں اور جو متقی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ انسان کے مر جانے کے بعد انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر تعجب کرتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس وقت پیدا کیا تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 71 میں سورہ مریم کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر بندے کو جہنم کے اوپر وارد کیا جائے گا، اگرچہ وہ نیک ہو یا وہ بد ہو، کسی بھی طرح سے۔ بنیادی طور پر اس سے مفسرین نے پل صراط مراد لیا ہے، جس میں سے کچھ لوگ جب گزریں گے تو وہ پلک جھپکنے کی جو ہے وہ تیزی میں گزر جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ بڑی عمدہ قسم کی سواریوں پر ہوں گے، کچھ ہوا کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ جو ہے وہ صحیح سالم گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی ہو کر گر پڑیں گے، لیکن پھر جو ہے وہ آخر کار جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر ایمان موجود ہوگا، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے بچا لیں گے، مگر کافر اس پل صراط کو عبور نہیں کر سکیں گے اور وہ یہیں سے جو ہے وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ تو یہ اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے بطور خاص مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتے ہیں، اسی طرح سے عیسائی اور یہودی بھی اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اتنی بڑی اور گراں بات کہی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں، آسمان جو ہے وہ گر جائیں، اور اسی طرح سے زمین جو ہے وہ اس کے ذریعے شق ہو جائے، پھٹ جائے، وتخر الجبال هدا، اور اسی طرح سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا الرحمن عبدا، آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیز ہے اسی اللہ رب العزت کی ہی طرف آنے والی ہے فرما بردار ہو کر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد
احصاهم وعدهم عدا، اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام بنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گن رکھا ہے، وکل ما آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور قیامت والے دن ان میں سے ہر شخص اللہ رب العزت کے سامنے اکیلا اکیلا تنہا آئے گا۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کی آہٹ یا کسی کے آثار و نشانات کو بھی دنیا کے اندر باقی پاتے ہیں؟ یقیناً یہ سب سلسلے ختم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان تک مٹا دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر یہ 590 میں خاص طور پر ہجرت حبشہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 6 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے سامنے مختلف روایات کے مطابق سورہ طٰہٰ کی ہی ابتدائی آیات جو ہیں وہ جب تلاوت کی گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل فوراً جو ہے وہ نرم پڑا، اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مطلب رقت پیدا ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اسلام قبول کر لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے ابتدا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ کے حوالے سے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو ہے وہ نزول کا تذکرہ کیا ہے، آسمان و زمین کی جو ہے وہ پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدین سے واپس آئے بطور خاص جو ہے وہ جب آپ کے ہاتھوں ایک جو ہے وہ قبطی کا قتل ہو گیا، اور اس کے قتل کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدین چلے گئے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ شادی کر کے جب واپس تشریف لائے۔ اس کی باقی تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سورہ قصص میں ڈسکس کریں گے۔ تو واپسی پر جو ہے وہ ایک جگہ پر آپ کی اہلیہ جو کہ پریگننٹ تھیں، ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے جیسے ہیٹ کی اور آگ کی ضرورت تھی، تو ایک جگہ پر دیکھا کہ دور سے جو ہے وہ ایک آگ کا شعلہ اور چنگاری نظر آ رہی ہے، اس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور فرمایا اپنی اہلیہ سے کہ شاید جو ہے وہاں سے میں آپ کے لیے کچھ ایسا بندوبست کر سکوں جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ کچھ آگ کی حدت حاصل کر سکیں۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر منظر ہی کچھ اور تھا، بدلا ہوا تھا سب کچھ۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہاں پر پہنچے جو کہ کوہ طور کا مقام تھا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی اور کہا گیا کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں آپ کا رب ہوں، یہاں پر اپنے جوتے اتار دیجئے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، اس وقت آپ ایک مقدس وادی طویٰ جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے آپ کو اپنا نبی ہونے کے ناطے سے چن لیا ہے، توجہ سے اس وحی کو سنیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں آپ کا رب ہوں جس نے جو ہے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری ہی عبادت کیجیے، واقم الصلاۃ علی ذکری، اور جو ہے وہ اسی طرح سے نماز کو قائم کیجیے، اور یاد رکھیے قیامت آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف جو نشانیاں پیش کی ان کا تذکرہ ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا لاٹھی ہے، اس کے ذریعے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے جو ہے وہ چارے کا بندوبست بھی کرتا ہوں، دیگر بھی امور سر انجام دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو نیچے ڈالیے، وہ اچانک جو ہے وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لیجیے، اس سے ڈریے نہیں، ہم اس کو واپس اسی کی جو ہے وہ حالت میں لوٹا دیں گے۔ پھر ید بیضا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس طرح سے دیگر نشانیاں جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم کی طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ کھولنے کی دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کو اپنا جانشین بنانے کی دعا کی۔ اللہ رب العزت نے یہ دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبول فرمائیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک اور جو احسان ہے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے آپ کے اوپر ایک اور جو ہے وہ احسان کیا جب آپ کی پیدائش کا جو ہے وہ ٹائم تھا، اور اس وقت بھی فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے دل میں یہ القاء کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وحی کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ میں نے پہلے بھی سورہ یوسف کے آخر میں وضاحت کی تھی، اور اسی طرح سے سورہ مریم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خاتون کو نبی نہیں بنایا، ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی طرف مختلف جو ہے وہ مواقع پر جو ہے وہ ایک القاء کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام کا سلسلہ ان کی طرف ہوتا رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے حوالے سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تابوت میں ڈال کر جو ہے وہ سمندر برد کر دیا، دریا میں ڈال دیا، اور اس دریا سے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے گھر پہ پہنچایا، اور وہاں پر جو ہے وہ پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست فرمایا جس کی مزید تفصیلات سورہ قصص میں ہیں کہ واپسی پھر آپ کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، اور دودھ پلانے کے پیسے بھی فرعون کے محل سے دلوائے، اور فرعون جو ہے وہ
وہ اس نے اپنا پہلا جو فرعون تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بھی بنا لیا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پھر یہ دوسرا فرعون تھا، اس کو آپ علیہ السلام نے آ کر جو ہے وہ دعوت دی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے دونوں بھائی مل کر، فقولا له قولا لینا لعله يتذكر ويخشى۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ فرعون کے سامنے بھی جا کر نرم بات کرنا، شاید وہ جو ہے وہ تذکیر کا اس کے اوپر اثر ہو جائے اور وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں آپس میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ دعوت کے معاملے میں ہمیشہ نرم خوئی جو ہے وہ اسی کا جو ہے وہ پرچار کرنا چاہیے، نرمی کو اختیار کرنا چاہیے، آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنا چاہیے۔ بہرحال فرعون نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام سے مکالمہ کیا، پوچھا آپ کا رب کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب کی تعارف دیا، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر اس کی درستگی فرمائی ہے، پھر اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ ہدایت دی ہے۔ پوچھا پہلی قوموں کا کیا حال ہوا، کہا قال علم عند ربی فی کتاب، اس کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس اس کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور میرا رب جو ہے وہ یقیناً وہ کبھی بھول نہیں سکتا، وہ کبھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے بھٹکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری، مختلف جو ہے وہ ان کا نشانیوں کا تذکرہ ہے، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے مٹی کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اسی سے ہم نے آپ کو پیدا کیا، اسی کی طرف آپ کو لوٹائیں گے اور اسی سے آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کے حوالے سے ایک بات معروف ہے کہ لوگ جب قبرستان میں مٹی ڈالتے ہیں قبر کے اندر تو یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ نے دعوت پیش کی، ان کی طرف سے آپ کو جھٹلایا گیا، جس کی بہت ساری تفصیلات جو ہے وہ ہم اس سے پہلے پاروں میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ جادوگروں کو لایا گیا، جادوگروں کے سامنے آپ علیہ السلام نے اپنے جو معجزات تھے ان کو پیش کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہی سجدہ ریز ہو کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے سامنے انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، اللہ رب العزت پر ایمان لائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے ان کو جو ہے وہ سزا کا کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہنے لگا کہ میں تمہیں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ ڈالوں گا، تمہیں جو ہے وہ کھجور کے درختوں پر تمہیں جو ہے وہ سولیوں پہ لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب تو جو ہونا تھا سو ہو چکا، اب جو تو نے فیصلہ ہمارے بارے میں کرنا ہے کر گزر، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا تو وہ بھی اللہ رب العزت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العزت کے پاس جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی بہترین اور باقی رہنے والے ہیں۔ تو خیر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو لے کر، یہ رکوع نمبر 13 ہے اس سورت کا، اس پارے کا، اور سورت کا رکوع نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر جب آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی اور فرعونیوں کو جو ہے وہ دریا کے اندر غرق کیا، دریائے نیل میں، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام وہاں سے دریا سے نکل کر جو ہے وہ آگے پہنچے تو وہاں جا کر جب آپ نے پڑاؤ کیا، ٹھہرایا اپنی قوم کو، تو وہاں پر ایک نئی جو ہے وہ آزمائش کا یہ قوم شکار ہو گئی، اور اللہ فرماتے ہیں اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا آیت نمبر 85 میں، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامري، ہم نے آپ کی قوم کو ایک نئے فتنہ میں ڈال دیا آپ کے بعد، اور ان کو سامری جادوگر نے جو ہے وہ گمراہ کر دیا، جس کی تفصیلات ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود یہ قوم جو ہے وہ اس سے باز نہ آئی، اور وہ جو ہے وہ اس نے سامری جادوگر نے بیسیکلی کیا کیا، اس نے ایک جو ہے وہ بچڑا بنایا، ان کے سارے زیورات کو ایک اس میں گڑھے میں اکٹھا کروایا، اور ان کے اندر جو ہے وہ، جیسے آگے ہم تفصیلات میں پڑھیں گے، ان کے اندر جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کی جو مٹی تھی، یعنی اس کے پاؤں کی جو مٹی تھی، اس مٹی کو اس نے اٹھا کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور یہ جادوگر تھا تو اس نے اس مٹی کو اس کے اندر ملا دیا، اور اس کے اثرات سے یہ شخص جو ہے وہ واقف تھا، تو ان اثرات کی وجہ سے یہ ہوتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس جو ایک بچڑا انہوں نے بنایا زیورات کا، اس کے اندر سے آواز پیدا ہوتی، اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول کر کوہ طور پر چلے گئے، ان کا اصل رب تو یہ ہے، الیعوذ باللہ من ذالک، اور پوری قوم کو بت پرستی پہ لگا دیا۔ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اور فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اے قوم کے لوگوں تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تمہارا اصل رب جو ہے وہ تو رحمان ہے، جو اللہ رب العزت ہے، میری اتباع کرو، میری بات کو مانو، اور جو ہے وہ اس طرف آ جاؤ۔ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، ہم اس کے اوپر اعتکاف کر کے نہیں بیٹھیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف واپس نہیں آ جاتے۔ ہارون علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آ کر جب فوراً ان کو کہا اللہ تتبعنی افعصیت امری، کہ ہارون تو نے بھی ان کو نہیں سمجھایا، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، کہا اے میرے ماں جائے بھائی، میرے سر اور
اور میرے داڑھی کے بالوں کو چھوڑیے، مجھے تو صرف یہ ڈر تھا کہ کہیں میں بنی اسرائیل میں پھوٹ کا جو ہے نا وہ سبب نہ بن جاؤں، ورنہ میں نے تو ان کو سمجھایا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا فما خطبک یا سامری، یہاں بھی سامری بتا تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا بي فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، کہنے لگا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو کہ فرشتوں کے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ آثار سے میں نے جو چیز محسوس کی، تو میں نے جس کا پہلے میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں اس چیز کا اس نے تذکرہ کیا۔ کہنے لگا کہ گھوڑے کی خاک جو ہے وہ میں نے لی تھی اس کے پاؤں کی، اور اس کو میں نے مکس اپ کر کے جو ہے وہ یہ ان کے لیے بچڑا بنایا۔ تو خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بد دعا بھی دی اور فرمایا کہ تو ساری زندگی یہ کہتا رہے گا لا ان تقول علی مساس، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، مجھ سے دور رہنا، وان لک موعدا لن تخلف، اور فرمایا کہ تیرے لیے وہ وعدہ ہے جس کا تو کبھی بھی خلاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ان بتوں کی طرف دیکھ جن کو تو نے بنایا تھا اور جس کے اوپر تو اعتکاف کر کے بیٹھا تھا، لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، ہم اس کو جلا دیں گے اور جلانے کے بعد اس کی کے جلنے کے بعد جو راکھ ہوگی اس کو فرمایا کہ سمندر کے اندر ریزہ ریزہ کر کے ڈال دیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے جہاں شرک اور اس کی جو ہے وہ نشانات موجود ہوں ان کو مٹا دینا، ان کو سرے سے ختم کر دینا، یہ ازحد اور ازبس جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سور کے پھونکے جانے کا ذکر کیا ہے، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور جو ہے وہ ہم مجرمین کو نیلی آنکھوں کے ساتھ قیامت والے دن جمع کریں گے۔ سور وہ ہے جو قیامت والے دن اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام پھونکیں گے، وہ اپنے منہ میں لے کر کھڑے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کے انتظار میں۔ پہلا سور پھونکیں گے تو سب لوگوں پر موت طاری ہو جائے گی، دوسرا پھونکیں گے تو اس کے اوپر لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور زندہ ہونے کے بعد جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے حوالے سے فرمایا کہ آپ سے پہاڑوں سے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا ان سے بتا دیجئے ینسف ربی نسفا، اللہ رب العزت ان کو بھی ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیں گے، یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا ہے آیت نمبر 114 میں، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، آپ قرآن مجید جب نازل ہوتا ہے تو اس کا جب تک وحی مکمل نہ کر دی جائے آپ جلدی جلدی مت کیا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اپنے رب سے ہمیشہ اپنے علم میں اضافے کی دعا رب زدنی علما، یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ سے ذکر کیا ہے اور ساتھ میں یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ورگلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جنت کا وہ پھل جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کو کھانے پر مجبور کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو متنبہ بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس بہکاوے میں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ جو ایک کوتاہی ہوئی تھی اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری جو ہے وہ ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کو ہم قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اور وہ کہے گا کہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، اللہ فرماتے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح سے تیرے پاس ہماری نشانیاں آتی رہیں لیکن تو ان کو جھٹلاتا رہا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اور آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں جو ہے وہ آیت نمبر 130 میں ذکر فرمایا ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو یہ باتیں کرتے ہیں آپ ان کے اوپر صبر کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ بعض نے تسبیح سے مراد نماز لی ہے، قبل طلوع الشمس سے مراد جو ہے وہ نماز فجر لی ہے، قبل غروبها سے مراد جو ہے وہ نماز عصر لی ہے، ومن آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں سے نماز مغرب اور عشاء مراد لی ہے، فسبح واطراف النہار اور اطراف نہار سے مراد جو ہے وہ نماز ظہر کو لیا ہے، لعلک ترضی تاکہ جو ہے وہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ بعض نے اس سے نماز مراد لی ہے، بعض نے جو ہے وہ سمپل تسبیح مراد لی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور جو خود بھی جو ہے وہ اپنے ثابت قدم رہیے اور ان لوگوں کی باتوں کو جو ہے وہ اس میں خاطر میں نہ لائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کسی قسم کے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم تو آپ کو خود رزق دینے والے ہیں اور انجام کار جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، آیت نمبر 133 ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الأولیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس پہلی نشانیاں نہیں آئیں جو کہ پہلے صحیفوں میں بھی ذکر ہیں، قرآن مجید میں بھی ذکر ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان کو حجت پوری کرنے سے پہلے جو ہے وہ عذاب کا شکار کر دیتے، ان کو ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، تو کہنے لگتے اے اللہ تعالیٰ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم اس کی اتباع کر کے جو ہے وہ اس سے پہلے ہی ہم رسوائی اور ذلت کا عذاب پہنچنے سے پہلے ہم ایمان لے آتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تب بھی ایمان نہ لاتے اور یہ اب بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجیے، آیت نمبر 135 ہے سورت کی اور اس پارے
پارے کی آخری آیت ہے، قل کل متربص فتربصوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ہر شخص انتظار میں ہے تو تم بھی انتظار کرو، جس کا جو انجام ہوگا وہ پالے گا، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کون سیدھے رستے پر ہے اور کون جو ہے وہ ہدایت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔